सलामती है, सलामती उन आँखों पर जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पर जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं, सलामती ही सलामती उन कदमों पर जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ख़वातीन और हज़रात, अज़ीज़ जान-ए-मन, आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुशामदीद। अज़ीज़ जान-ए-मन, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आपकी मुश्किलात को हल करने के लिए और फिर ऐसे तासुर को बरकरार रखने के लिए कि दीन की रहनुमाई के लिए लोग आज भी मौजूद हैं। आप सवाल पूछते हैं, आपका जवाब दिया जाता है। आज जुमेरात को वो मुराद जो आप लेकर आते हैं सवालों के तहत या सवालों के ज़र्फ़ में, उसको जवाब बना के लौटाया जाता है और इल्म व हिकमत की बात की जाती है। मगर आज इस प्रोग्राम से कबल मैं थोड़ी सी मज़म्मत भी करना चाहता हूँ और दुआए खैर भी करना चाहता हूँ। आज सुबह का वाक़या है, मौलाना तकी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह आप पर एक हमला हुआ। मुबैना तौर पर वो शख्स छुरी से हमला करना चाहता था। करीब आया फ़जर की नमाज में और उसने ये दरख्वास्त की कि मैं तन्हाई में खलवत में आपसे दो बोल बोलना चाहता हूँ, कोई मसला पूछना चाहता हूँ। सुनने में ये आया कि जब इसको मौका मिला ही था, इसने थोड़ी जल्दबाजी भी की और अल्लाह ने महफूज रखा मौलाना साहब को, और हमेशा इंशाअल्लाह महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम सब की दुआएँ भी आपके साथ हैं। और ऐसे कम अक़ल शरपसंद अनासर जो मौका ढूंढ रहे होते हैं, या फिर किसी के पीछे से या किसी के आगे से या फिर उनके पीछे लोग होते हैं जो कोशिशें करते हैं कि मुल्क में इंतशार फैलाया जाए और इस तरह के वाक़यात बपाओ। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं अलिफ लाम मीम के प्लेटफॉर्म से, और मौलाना साहब की दुआ यानी उनके लिए ख़ास तौर से उनके हिफ्ज़ व अमान में रहने की और उनके साए में सलामत रहने की, और फिर परवरदिगार उनको लंबी उम्र अता फ़रमाए सेहत और सलामती के साथ, और उनकी रहमत और शफ़क़त का सिलसिला बरकरार रहे। इस हवाले से हम दुआ गो हैं। खुशामदीद कहना चाहता हूँ आज के मेहमान हज़रात को, बहुत प्यारे हैं और इल्म व हिकमत की बात में, दानाई की बात में हमारा साथ देंगे। बल्कि यूँ कहिए कि आपके सवालात को जवाबात में तब्दील करके, मुश्किल तरीन क्वेश्चंस को आसान तरीन आंसर्स में तब्दील करके रहनुमाई फरमाएंगे। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ मौलाना ताहिर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं साथ साथ खुशामदीद कहना चाहता हूँ आज के दूसरे मेहमान को भी। आपका भी इंतज़ार पूरा हफ्ता मुझे रहता है, बहुत प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं और कह नहीं पाता कि किस मकसद से आपका ताल्लुक़ है, क्योंकि आप हक़ की रहनुमाई और हक़ ही की तर्जुमानी करते हैं। मैं खुशामदीद करना चाहता हूँ डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमने इसकी मजम्मत भी कर ली। आजकल एक तसलसल बना हुआ है और ख़ास तौर से हमने ये वादा किया है कि 7 प्रोग्राम कम से कम करेंगे अहले बैत के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करते हुए। ये जो वाक़या पिछले हफ़्ते हुआ है जिसमें हज़रत इमाम मूसा काज़िम, आप पे हमारा सलाम हो, आपके हवाले से बहुत ही नाज़िबा गुफ्तगू की गई है। लोगों ने उसका कहीं ना कहीं इमेज भी गलत बनाने की कोशिश की है, मगर क्या सोचते हैं आप, किस तरह देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका अलिफ लाम मीम का, GTV का, कि आपने हालात की मुनासिबत से अइम्मा अहले बैत की फ़ज़ाइल, मनाक़िब और मुसलमानान आलम जो तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, वो किस अक़ीदत की निगाह से और किस मोहब्बत, खुलूस और ईमान के जज्बे के साथ इन अइम्मा से अपनी वाबस्तगी रखते हैं, इसके इज़हार का तमाम उलमाए किराम को वक्तन फ़वक्तन मौका बरामद फ़रमाया। जैसे कि सब के सामने ये बात आ चुकी है कि 2 साल क़बल एक मजहूलुल हाल शख्स जिसको कोई जानता भी नहीं, और अब तो ये बात भी सामने आ रही है कि शायद उसका ताल्लुक़ ही इंडिया से है। अच्छा। उसने उसके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज वायरल हुआ और वो फिर उसके बाद जैसा कि हमें अल्लामा बाकर जो नकवी साहब हैं उन्होंने बताया कि इसके ख़िलाफ़ तो 2 साल पहले FIR कट भी चुकी और इसे गिरफ़्तार भी किया जा चुका था। अच्छा। लेकिन अब जाकर इसके ख़िलाफ़ जो है दोबारा इसे वायरल किया गया और ये तासुर दिया गया कि क्योंकि इसका नाम अज़ान इलाही है तो ये इब्तिसाम इलाही ज़हीर का, ये हशाम इलाही का कोई कज़न है। अच्छा। और इसके नाम के साथ अब्दुर्रहमान आ रहा है उर्फ़ियत में, तो ये नाऊज़ु बिल्लाह अलयाज़ु बिल्लाह मौलाना अब्दुर्रहमान सलफ़ी का कोई रिश्तेदार है, या वो ख़ुद ही हैं खुदा न खास्ता, जो कि 90 बरस की उम्र के हैं, शेखुल कुरान वल हदीस हैं, और आइम्मा अहले बैत से उनकी मोहब्बत बड़ी, यानी वो खुली किताब की तरह है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बड़ा अलमिया है, बहुत अफसोसनाक बात है। और आपकी इस सवाल की मुनासिबत से मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो ये अर्ज़ करूँ, हम पर यह एतराज़ किया जाता है कि आप आइम्मा को नहीं मानते, इमामों को नहीं मानते, बे इमामिये हैं। जी।
تو میں کہتا ہوں کہ آپ ہو سکتا ہے ایک امام کو مانتے ہوں، کسی ایک امام کے فالوور ہوں ائمہ اربعہ میں سے، ہم تو 6 اماموں کو مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ایک جلسے میں ایک بات ہو رہی تھی تو ہمارے ساتھ اور بھی دوست احباب تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ 6 اماموں کو مانتے ہیں، کس طرح؟ میں نے کہا دیکھیے، پہلے تو امام اعظم فی الفقہ جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام مدینہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت، اور تیسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کہنے گے ٹھیک ہے 4 ہو گئے، چاروں برحق ہیں۔ میں نے کہا نہیں، 6 برحق ماننا پڑیں گے کم از کم، پھر 12 کی باری بھی آئے گی۔ پہلے ایک مکتب فکر میں 6 تو برحق مانی ہے۔ انہوں نے کہا باقی 5واں کون ہے؟ میں نے کہا 5ویں ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ اللہ اکبر، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہہ لیں ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ چھٹے کون ہے؟ میں نے کہا میری مسجد کا پیش امام۔ اللہ اکبر۔ ان امام صاحب کو اگر نہیں مانوں گا تو نمازیں کیسے ادا کر سکوں گا؟ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سب کے امام ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں پر مصطفیٰ کے بعد، لیکن مصطفیٰ کے بعد بھی ان کو مانتا ہوں۔ یعنی امام ابو بکر صدیق ہوں، امام عمر فاروق ہوں، امام عثمان غنی ہوں، امام حیدر کرار ہوں، پھر حسنین کریمین ہوں، جتنے ائمہ ہیں، ائمہ حدیث ہوں، ائمہ فقہ ہوں، جتنے ائمہ ہیں وہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، سب کے لیے نذرانہ عقیدت رکھتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لائیو کالر بھی لیتے ہیں، ساتھ ساتھ سوال لیں گے آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر وہ میرے شوہر جو ہیں وہ ہے نا، پہلے تو ان کا میرے ساتھ ہی شوہر تھا، لیکن ان کا کسی دوسری عورت کے ساتھ جسمانی تعلق، حالانکہ وہ 5 وقت کے نمازی ہو گئے میری دعاؤں سے۔ پہلے بھی پڑھتے تھے لیکن پھر وہ عورت سے چکر چلا تھا، پھر وہ چھوڑ دی۔ پھر میں نے بہت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، پھر وہ صحیح ہو گئے، لیکن اب پھر وہی عورت سے دوبارہ سے دوسرے عورت سے تعلقات ہے، وہ بھی شادی شدہ ہے، میرے شوہر بھی، سمجھو اس کا کیا مسئلہ ہے، کیسے یہ چھوٹیں گے، کس طرح سے یہ ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں اس کا سوال لے لیتا ہوں۔ ویسے بڑا تلخ قسم کا سوال ہے۔ پہلے تو دعائیں عمل کر رہی تھیں، اب ناجائز تعلقات کی نوبت آ چکی، کیا کرنا چاہیے، کیسے جان چھڑائیں؟ جو محترمہ نے صورتحال ذکر کی ہے تو اس میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ سائلہ یہ خود ہیں اور انہوں نے اپنے مسئلہ کا عنوان دے کر یہ مسئلہ پوچھا ہے، تو اس میں آدمی کو سب سے پہلے، جس کو ہم ایک مارکیٹ ٹرمینالوجی کے اندر سیلف اسسمنٹ بھی کہتے ہیں، کہ یہ اپنا خود احتسابی کا عمل، اور بنیادی طور پر ہمارے دین نے اسی کا سبق دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم کسی بھی معاملے کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم خود کہاں کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ شوہر صاحب کی وہ کون سی بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر گھر میں ان کا دل اچاٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، گھر میں ان کا دل نہ لگنے کی وجوہات کو دیکھا جائے، اس کو ایک فہرست کی شکل، لسٹ ڈاؤن کی شکل، چاہے وہ کاغذ پہ ہو چاہے وہ اپنے ذہن میں ہو، اور اس کے بعد پھر ہم اسباب ان کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی جانب متوجہ ہوں گے، اور جیسا کہ خود انہوں نے فرمایا کہ ان کی دعاؤں سے اللہ رب العزت نے ان کے حالات کو سازگار کیا اور ان کے شوہر کو راہ راست پر لایا۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے ملائکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ خوبصورت سی اور ایک مبارک سی آواز جو ہے سریلی سی یہ آتی رہے۔ ہمارے ساتھ ہوتا یہ کہ ہم کسی وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ اس کو خود بھی فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ جب پریشانی آتی ہے تو وہ کروٹ پر کبھی بیٹھے کبھی اٹھے اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضِرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ جب حالات چلے جاتے ہیں تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے کبھی حال میں ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوا، کبھی حال آیا ہی نہیں ہماری طرف سے۔ تو اس لیے مستقل اللہ کی جانب متوجہ رہیں۔ 2 کام میں نے عرض کیے کہ اپنے سیلف اسسمنٹ بھی کر لیں کہ اپنے شوہر کی دلچسپی کے لیے ہماری شریعت نے مستقل اسباق دیے ہیں کہ اپنے شوہر کی دلجوئی اور اس کی دل لگی کے لیے ہر ممکنہ جائز طریقہ کار کو بروئے کار لایا جائے، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ رہیں، مستقل متوجہ رہیں۔ ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ ایسے خاوند حضرات کی مذمت بھی کرتے ہیں ولی فلامنگ کے پلیٹ فارم سے کہ جب گھر میں دیندار بیوی موجود ہے جو آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے، رزق کے اسباب مہیا کر رہی ہے، اور خاص طور سے آپ کی نماز کے لیے دعائیں کر رہی ہے، تو پھر کون سی نماز پڑھ رہے ہیں حضرت؟ نماز تو فحاشی سے دور کرتی ہے، بے حیائی سے دور کرتی ہے، آپ تو قریب ہو رہے ہیں، ذرا توجہ دیں اپنی نماز کے اوپر بھی۔ ہم بہن آپ کے ساتھ ہیں، دعا بھی کریں گے، آپ نے بھی مستقل مزاجی کے ساتھ جو یہ نصیحتیں آپ کو کی گئی ہیں اس کو اپنانا ہے اور پھر اس کو عمل میں لے کر آنا ہے انشاءاللہ۔ یہ
یہ ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں ٹھیک ہوں تو ایف آئی آر کٹوائیں کہ غلط حرکتیں کر رہے ہیں, کسی اور کا بھی گھر برباد کر رہے ہیں, صرف اپنا ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب چونکہ نماز سے بات آئی ہے تو میں کچھ احکام کی چیزیں سمجھ لیتا ہوں. نماز میں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کنفیوز ہوتے ہیں کہ رفع دین کرنا صحیح ہے, مناسب ہے, حدیث موجود ہے, تو پھر لوگ اعتراض کیوں کرتے ہیں, اور اگر کر رہے ہیں تو پھر لوگوں کو مشکل کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, اسے بیان فرما دیجیے گا. رفع الیدین کے حوالے سے دیکھیے, شواف رفع دین کرتے ہیں جی, اور فقہ جعفریہ کے ماننے والے رفع دین کرتے ہیں, ایون فقہ حنفیہ کے ماننے والے بھی رفع دین کرتے ہیں. ٹھیک ہے, رفع دین کہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھانا. ٹھیک ہے, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہے ان 3 مواقع پر جو رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے اور دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے کیا جاتا ہے. صحیح. حالانکہ اس کے لیے تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہیں, بخاری و مسلم کی روایات ہیں. اور اب جب اس پہ اختلاف آتا ہے تو جو احناف ہیں جی, وہ بالعموم یہ ایک عذر رکھتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو گیا, ٹھیک ہے, پھر ہم ان سے بصد احترام عرض کرتے ہیں کہ منسوخی کا کوئی حکم لے آئیے. ٹھیک ہے, ایک ناسخ ہے تو ناسخ تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ عوام کے اندر, یہ عوام صحیح, علماء نہیں, عامی لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بت رکھ کے لاتے تھے, تو حالانکہ نماز باجماعت تو مدینہ شریف میں ہوئی اور مدینہ میں بت پرستی ہوتی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور اگر بت رکھ کے لاتے بھی تو وہ پہلی بار کے رفع دین میں ہی گر جاتے. صحیح ہے, تو یہ تو بات عامی لوگوں کی بات ہے. ٹھیک ہے, تیسری بات یہ ہے کہ رفع دین کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے. اچھا, تو اس لیے بعض علماء جن کا تعلق احناف سے ہے الحمدللہ, اور جید علماء ہیں یعنی ہمارے اسلاف سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ کبھی کبھی کر لینا چاہیے. اچھا, مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک, ان کا یہ کہنا ہے کبھی کبھی کر لینا چاہیے. ٹھیک, بالخصوص جو ہماری تبلیغی جماعت ہے جی, وہاں پر ان کی پالیسی یہ ہے کہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دیجیے, ٹھیک, جو نہیں کر رہا وہ نہ کرے. ٹھیک, وہ کہتے ہیں سب سے پہلے آپ زور دیجئے کہ نماز پڑھیے. تو جو نماز کی طرف آئے گا اور پھر وہ کوشش کرے گا, جس طرح آپ نے فرمایا کہ نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے. جی, ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ قرآن کہتا ہے نماز بے حیائی سے روکتی ہے, لیکن نماز پڑھنے والے بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں. جی, تو میں نے کہا اسی طرح تو ہے جس طرح ماں باپ روکتے ہیں برے کام کرنے سے, لیکن پھر بھی اولاد کرتی ہے. اللہ ہو, تو نماز بھی روکتی ہے لیکن نمازی پھر بھی کرتا ہے. ٹھیک, ٹھیک, لیکن ایک وقت آئے گا جب اس کی نماز عادت سے عبادت بنے گی, اللہ ہو, کیا خوبصورت جملہ, تو اس کی نماز اسے برائیوں سے روک دے گی. کیا خوبصورت جملہ. عادت سے اگر عبادت بن جائے نماز تو وہ آپ کو تمام منکرات سے روک لے گی. اس پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, لوٹ کر آئیں گے تو مولانا طاہر عباسی صاحب سے بھی اس حوالے سے پوچھیں گے کہ کتنا ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے اور کتنا نہیں اٹھانا چاہیے, اور پھر اٹھانا بھی چاہیے کہ نہیں. ایک مختصر وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. آپ کے لائیو سوالات بھی لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ موضوع بھی ہم نے رکھا ہے نماز کی ایک صورت, ایک کیفیت اور ایک عمل کے اوپر بات چل رہی ہے. اس سے قبل میں نے رفع الیدین کے حوالے سے پوچھا ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب سے, یعنی تکبیر کی جو کیفیت ہوتی ہے, جس طرح ہاتھوں کو ایسے اٹھایا جاتا ہے اول کے بعد, جو دیگر مرحلات ہیں جس میں رکوع اور رکوع سے اٹھنے کے بعد کی بات ہے, تو اس میں کچھ تضاد بھی پایا جاتا ہے اور خوبصورت اختلاف بھی پایا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ احناف میں یہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ مولانا صاحب اس کی کیا وجہ ہے جب مستند حدیث موجود ہے اور یہ حکم بھی ہے کہ کرتے ہیں, سنت بھی ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں, تو پھر آج کے دور میں کیوں نہیں؟ بڑا ایک خوبصورت سوال ہے. اس کے اندر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں اجتہاد کرنے والے, اس میں تحقیق کرنے والے, وہ سب جو ہے بڑی مضبوطی کے ساتھ اور بڑے اہتمام اور بڑے احتیاط کے ساتھ آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر چلتے ہیں. تو جیسے رفع الیدین کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث سے وارد ہے, ویسے ہی عدم رفع الیدین کا, یعنی ابتدائی رفع الیدین کے علاوہ دیگر ارکان میں رفع الیدین نہ کرنے کا بھی حال آتا ہے مختلف احادیث مبارکہ میں. اچھا, مجھے ڈاکٹر صاحب کی یہ بات بڑی اچھی لگی اور میں اسی کو لیتے ہوئے آگے چلوں گا کہ اس وقت امت کو شاید اولا, افضل اور غیر اولا مسائل میں الجھ کر یہ تصور رکھنا کہ رفع الیدین والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یا غیر رفع الیدین والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, بجائے اس کے ضرورت اس امر کی ہے کہ نماز کن چیزوں سے نہیں ہوتی
یہ نماز کن لوگوں پر ہوتی ہے اس کی فکر کرنے کی بہت ضرورت اچھا ہے۔ بہت اچھا ان مسائل میں عمومی طور پر الجھاوا علماء کے درمیان تو سجتا ہے، صحیح لیکن عمومی سطح کے اوپر ان مسائل میں الجھاوا میں سمجھتا ہوں ایک شیطان کا نورانی داؤ ہے، اچھا جس کی بنیاد پر لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایسے یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، امت کے ایسے بیسیوں مسائل ہیں جس میں فقہائے کرام کے مابین بہت سے اختلافات ہیں، ٹھیک ہے بہت سے اختلافات ہیں، لیکن نہ کرنے والوں کے لیے ان اختلافات کو سننا سنانا ایک حجت بن جاتا ہے، صحیح ہے جس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مسجد جاتے ہی نہیں، وہاں تو اتنی سی باتوں پر جھگڑے نظر آتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ نماز کو اپنایا جائے، ٹھیک ہے اس وقت ضرورت اس چیز کی نہیں ہے کہ جی وہ جمہور محدثین کی کیا رائے ہے یا فقہائے کرام کی ٹھیک کیا ہے، رائے ہے، ٹھیک ہے، دونوں برحق ہیں، بہت اچھے، دونوں چیزوں کا ثبوت ہے دونوں کیا جا اور سکتا ہے، دونوں کے دونوں جانب سے دلائل مضبوط ہیں۔ ٹھیک ہے اگر کوئی رفع یدین کرتا ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کر رہا ہے، سبحان اللہ، اور اگر نہیں کر رہا تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روش پر ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ محض اولا اور غیر ٹھیک، اولا کا ہے، ٹھیک، بعض کے ہاں یہ اولا رفع الیدین ہے، بعض کے ہاں اولا غیر رفع الیدین۔ ٹھیک ہو گیا، واضح ہو گیا۔ ایک لائیو کالر بھی لے لیتا ہوں ساتھ ساتھ، اسی ٹاپک سے جوڑیں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب، سلام عرض ہے، السلام علیکم۔ جی آواز تھوڑی سی اونچی رکھیں، ٹیلی ویژن کو میوٹ کریں، فرمائیں۔ الف لام میم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جی بھائی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر خاوند بیوی کو 11 سال تک چھوڑ دے، طلاق نہ دیو، اور پھر وہ اس سے راضی کرنا چاہے یا صلح کرنا چاہے تو نکاح میں فرق آتا ہے؟ جب طلاق نہیں دی تو پھر نکاح میں فرق کیسے آئے گا؟ تو 11 سال عرصے میں آتا نہیں ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں آتا ایسا، البتہ انہوں نے اپنے حقوق سے تھوڑی سی دستبرداری کی ہے، ان کو احساس ہونا چاہیے، البتہ نکاح ویسی کا ویسی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نکاح میں فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھے ہو گئے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہمارے پاس آپ کا سوال ہو تو آپ پوچھیں۔ بس یہی ہے نا کہ اس نے تو بالکل یعنی مجھ سے تعلق ہی ختم کر رہے تھے، کبھی فون پر بھی نہیں پوچھا۔ اچھا، اب منا رہے ہیں نا، مان جائیں آپ۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ بچے نہیں ہیں نا بھائی میرے۔ چلیں، اب موقع انشاءاللہ ملے گا تو اللہ تعالیٰ خیر سے برکت بھی دے گا۔ اب مان جائیں، ختم کریں آپس کی روش نہیں تھوڑی سی۔ مانتی تو میں اس لیے ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آگے اور پیچھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں سے بچائے، لیکن پھر بھی انسان ہے، گنہگار ہے ہم، صحیح تو اللہ کی رضا کے لیے تو اس کو معاف کرتی ہوں۔ بہت مجھے تو اچھے۔ اس کی ابھی ضرورت بھی نہیں ہے، شکر ہے میں اپنے میکے سے بہت پوری ہوں۔ اچھا اچھا، اللہ آپ کو اس کی جزا دے، اللہ آپ کو اس کی جزا دے۔ انہوں نے ناحق کیا ہے، ناانصافی کی ہے آپ کے ساتھ، 11 سال جو آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھا ہے، یہ اس کی ان کو سزا ملے گی، البتہ نکاح میں اس پہ کوئی حرف نہیں پڑتا، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بس میں صرف یہ، ٹھیک ہے بھائی، میں صرف یہ سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کون صاحبہ کہاں سے کیا فرمائیں گی؟ میں بھائی کراچی سے بات کر رہے ہیں، کورنٹی کلاسنگ سے۔ جی جی، بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا، تو قربانی کن پر واجب ہوتی ہے؟ جہاں جن پہ قرض ہو یا پیسے ہو رقم، ان پہ لازم ہے، کن پہ لازمی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کن پہ واجب ہوتی ہے، کن پہ لازم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ڈاکٹر صاحب، قربانی کن لوگوں پہ جو مقروض ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی قربت سے نکلا ہے، اور قربانی اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور جہاں ہم دیگر سارے دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہمیں قربانی بھی کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے، ٹھیک، لیکن مدینہ شریف میں آپ ساری زندگی ہر سال قربانی کرتے رہے۔ چنانچہ قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے، ذوق اور شوق سے کرنا چاہیے، گوشت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ قرض لے کر بھی کر رہی ہیں تو بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اگلے مہینے وہ قرض اتار دیں گی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے کر کسی کو قرض دے بھی دیا کرتے تھے اور قرض لے کر کسی کی مدد کر بھی دیا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی اتنا مجبور ہے کہ وہ اس کے روزانہ کے جو نان شبین ہے اسی کے لیے محتاج ہے، تو اس کے لیے یقیناً یہی ہے کہ وہ قربانی نہ کرے۔ جو لوگ قربانی کریں گے وہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت جو ہے وہ ان تک پہنچائیں گے
اور ان کی ضروریات کو پورا کریں گے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی اچھے جوابات مل رہے ہیں آپ کو. قربت بھی سمجھ میں آ رہی ہے، قربانی بھی سمجھ میں آ رہی ہے. ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. دوبارہ سے کال کیجیے گا. آپ گھبرا گئے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. وزیر اعظم یہی تو کہہ رہے ہیں آپ سے. اور ماسک کا استعمال لازمی بنائیں. آج آپ کو بار بار ریپیٹ کر کے یہ بتایا گیا ہے اور اس کو آپ ذرا سا زور سے پکڑ لیں. یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ واجبات اور فرائض کا پوچھتے ہیں، کیونکہ قومی مسئلہ ہے، اجتماعی مسئلہ ہے. اچھا مفتی صاحب، چونکہ اب نماز کے ٹاپک پہ جڑے ہوئے تھے، بہت سے لوگ جب نماز میں بیٹھتے ہیں تشہد کی حالت میں اور اس کے بعد بھی، تو وہ گھٹنے کو موڑ نہیں پاتے صحیح طرح. تو ایسے میں ان پہ لازم ہے کہ یہ جو گھٹنا کہہ رہا ہوں میں، یہ جو انگوٹھا ہے اس کو موڑ کے ایسے رکھنا ہی ہے، یا ایسے چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ پاؤں پورا کے بچ جائے ایسے سے؟ نہیں، یہ نماز کے ان مفسدات میں سے نہیں ہیں جن کی وجہ سے نماز کی صحت پر فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. البتہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنی سہولت کے مطابق اسی طرح رکھے، یعنی اس کی جو انگلیاں ہیں آخری درجے میں وہ مڑی رہیں. لیکن اگر کوئی شخص کسی بیماری یا کسی تکلیف کی وجہ سے موڑ نہیں پا رہا تو ایسی صورت میں وہ اپنے پیر کو بچھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہمارے ساتھ لائیو کالر اور بھی، اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب سے بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. الف لام میم میں خیر مقدم. کون صاحب؟ میں معین الدین بات کر رہا ہوں، بلدیہ ٹاؤن کراچی سے. فرمائیے. میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہم جانور لیتے ہیں، ہاں جی، یہ جو جانور ہوتے ہیں اس کی جو کھال ہوتی ہے ذبح کے بعد یہ ہم بیچنے کی اجازت ہے ہمیں، یا یہ سب کو دینا پڑتا ہے؟ اچھا سوال ہے. میں مختصر جواب لے لیتا ہوں. جانور جو قربانی کی نیت سے آپ لے کر آئیں، اس کی کھال بیچنے کی اجازت؟ واجب التصدق، اس کا صدقہ کیا جائے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو بیچا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بھی بتا دوں ساتھ ساتھ، جو زیورات آپ اس کو پہناتے ہیں وہ بھی صدقہ ہوں گے، وہ بھی کہیں آپ بیچنے نہ لگ جائے گا. ایک چھوٹا سا سوال میں لوں ڈاکٹر صاحب. کہتے ہیں اہل حدیث حضرات اس سنت کو فالو کرتے ہیں جب نماز میں تشہد ہوتا ہے، شہادت کی انگلی اٹھتی ہے، اس کے بعد بار بار ہلاتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں علماء اہل حدیث کے مابین بھی کچھ اختلاف ہے علمی نوعیت کا. بعض نے وہ یحرکھا کی روایت جو ہے اس سے یہ استدلال لیا ہے کہ اسے ہلاتے رہیں. اور ہماری جو تحقیق ہے اس کے مطابق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس صحابی نے اس حدیث کو روایت کیا تو انہوں نے اس کو دیکھا کہ جب آپ کر رہے تھے یدعو، آپ دعا کر رہے تھے تو آپ یدعو بہا، اس کے ہاتھ سے دعا کر تو اشارہ کر رہے تھے، یحرکھا اسے ہلا رہے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا استراحت فرمانے کا جو عمل ہے، صحابی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے داہنی کروٹ لی اور آپ سو گئے. اس کا اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دوسری کروٹ لی نہیں. تو یقیناً اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مستقل ہلاتے رہیں، بلکہ آپ جب شہادتین ہوگی اس وقت آپ اسے ہلائیں گے. یہ مسنون ہے. لیکن اگر آپ نہیں بھی ہلا رہے تو اس کو باقی نماز کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اختلاف ہے اور مسئلہ اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک مختصر سے وقفہ لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. جی خوش آمدید. الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے، مختلف پیچیدہ مسائل بھی ڈسکس ہو رہے ہیں یہاں پہ، اور ہم نے نماز کی مختلف کیفیات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے. یہ سوال پوچھ لیتا ہوں، بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بعض اوقات مسجد میں ڈاکٹر صاحب رش بہت ہوتا ہے، جماعت بڑی تنگ ہوتی ہے، آپس میں بازو ٹکرا رہے ہوتے ہیں، کندھے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، ایک کندھا پیچھے رہ جاتا ہے اوپر. سجدے کا اصل جو کیفیت ہے، جو پوزیشن ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی ہاتھ دونوں ایسے رہیں یا بعض اوقات ایک ہاتھ دبا سکتے ہیں مجبوری کی حالت میں اگر رش بہت زیادہ ہو تو کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امام تھے، نماز آپ پڑھایا کرتے تھے، چنانچہ آپ کی سجدے کی جو کیفیت احادیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ آپ کشادہ سجدہ کرتے تھے. یعنی اس طرح آپ کا جو بطن مبارک ہے وہ زمین سے اس طرح علیحدہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی چھوٹا بکری کا بچہ بھی نیچے سے گزرنا چاہے تو گزر جاتا تھا. یہ ایک مجاہد کا، ایک کمانڈو کا ایک اسٹائل ہے. اچھا آپ تصور کیجئے نا، وہ اس طرح سجدہ کر رہا ہے. اب اگر صفوں کے اندر یقیناً کوئی سجدہ کر رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں نفلی نماز، تو اسی طرح پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے کہ کشادہ سجدہ کیجئے. اور اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو جو آپ کو 25 اور 27 درجے ثواب مل رہا ہے تو اس کے لیے کچھ تو کھونا پڑے گا. تو اگر آپ جماعت کی خاطر اپنے پہلو کو تھوڑا سا محدود بھی کر لیتے ہیں اور ہاتھ آپ کا تھوڑا سا اندر کی طرف بھی ہوتا ہے تو یہ وہ نہیں جائے گا کہ آپ سنت کے خلاف جا رہے ہیں، بلکہ یہ مجبوری ہوگا. اور اضطرار اور مجبوری میں تو سب کچھ بہت کچھ جائز ہو جاتا ہے. بہت کچھ جائز ہے. مفتی صاحب اکثر لوگ نماز میں اتنے بڑے پاؤں کھولتے ہیں کہ سامنے والا بھی تنگ ہو جاتا ہے. مطلب اصل کتنی لمٹ ہے پاؤں کو کھولنے کی، گیپ کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیے
اس میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف شکلوں کا ثبوت ہے، اچھا اور جس کو علماء حنفیہ نے اختیار کیا ہے وہ 4 انگشت کے برابر فاصلہ ہے، اچھا 4 انگلیاں ہونی چاہیے. 4 انگلیوں کے برابر، جبکہ دیگر بہت سے جو ہے وہ مسلکہائے فکر اور مکتبۂ فکر نے مزید اس میں وسعت لی ہے کہ مزید پیروں کو کشادہ رکھا جائے. اچھا تو اس میں بھی بس اتنا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی سجدے کی حالت میں بتایا، جی کہ ایسا بھی نہ ہو جائے کہ وہ ایک اچھمبا سا بن جائے. ٹھیک ہے حدیث کے مختلف رخوں پر عمل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ٹھیک کہ وہ حدیث پر عمل کرنا لوگوں کے درمیان ایک مذاق بن جائے، ٹھیک ہے، اور کسی کے لیے اذیت کا باعث کسی کے لیے اذیت کا باعث بن جائے. ٹھیک ہو گیا. اب مسجد ہے، مجمع ہے، رش ہے، تو جیسے ایک بہت بڑی روایت بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ اگر آدمی اپنے آپ کو تھوڑا سا سمیٹ لیتا ہے، سکیڑ لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اضطرار کی کیفیت ہے. لہذا اگر کوئی پیروں کو وسعت دے کے پڑھ رہا ہے اور وہ ان روایات پر عمل پیرا ہے، لیکن اگر مجمع زیادہ ہے اور وہ کچھ اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے، تو یہ بھی ان اعمال میں سے نہیں ہے جو نماز کو فاسد قرار کر دیتے ہیں. سبحان جی اللہ. ٹھیک ہے، مناسب ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا سوال اس ہے. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا بھائی کہ ہمارے ہاں جو معیار ہے احادیث کی تتبع میں وہ یہ ہے کہ جتنی آپ کے یہ کاندھے ہیں اتنے پیر آپ کھول سکتے ہیں. اچھا یہ جو زیادہ پیر کھولنے کا جو تصور ہے یا رواج ہے یہ لوگوں نے از خود کشید کر لیا ہے یا اختیار کر لیا ہے. اچھا زیادہ پیر کھولنے سے کوئی زیادہ ثواب نہیں ملے گا، اچھا بلکہ وہ عجیب لگے گا، برا لگے گا، معیوب لگے گا، حیت بڑی عجیب لگے گی. جتنے آپ کی جسامت ہے آپ اس حساب سے کھولیے تاکہ برابر والے کا پیر آپ کے پیر کے ساتھ مل جائے. ٹھیک ہے. ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگوں کی توجہات یہاں پر رہیں گی. نماز کے آگے سے گزر جانا ممنوع ہے، حرام ہے، کیا کیفیت ہے، گناہ ہے تو کیوں ہے، اور اگر اجازت ہے تو کس حد تک اجازت ہے، یہ ذرا کیفیت بیان فرما دیجیے گا. جی، امام کے ساتھ اگر نماز پڑھی جا رہی ہے تو امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کفایت کر جاتا ہے. اچھا اگر باجماعت نماز ہے اور امام کے آگے سترہ ہے تو اگر کوئی انتظامیہ ہے، انتظامی فرد ہے، یا اس کا خدا نخواستہ کوئی وضو وغیرہ فاسد ہوا ہے تو وہاں سے نکل کر چلا جائے گا، اور اگر وہ نمازیوں کے آگے سے بھی گزر رہا ہے تو اس سے اس نمازی کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. پہلی بات، کیونکہ حدیث ہے کہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے. دوسری بات، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ جان لے کہ امام کے سامنے سے نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے تو وہ 40 سال وہاں کھڑا رہے. اب وہ سال ہیں، صدیاں ہیں، دن ہیں، گھنٹے ہیں، یہ وہاں پر محذوف ہے. 40 لیکن علماء نے اسے 40 سال قرار دیا. اچھا، اس کی شناعت بتانے کے لیے، قباحت بتانے کے لیے، سختی بتانے کے لیے. تو کس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں؟ آپ سرجن ہیں، ٹھیک، آپ کسی کی باڈی کو کھول کر آئے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی ایمرجنسی اگر آپ کو کیا ایمرجنسی ہے ایسی؟ بیت الخلاء وغیرہ جانا نہیں، ایسی کیا ہے؟ اگر آپ کو جانا بھی ہے تو پھر فقہا نے ایک یہ رائے دی ہے کہ آپ 3 صفحے آگے جا کر آپ مڑ جائیے. اچھا، لیکن اگر کوئی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو شریعت کا حکم، حضور کا حکم یہ ہے کہ تم سترے کی طرف سترہ رکھ کر نماز پڑھو، یا کسی دیوار کی طرف یا کسی درخت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. ایون یہ کہ صحابہ کرام کا معمول تھا اگر وہ کسی ریگستان میں اتر کر نماز پڑھتے تو بھی اپنے آگے اونٹ کا پالان رکھ لیتے، سترہ رکھ لیتے، یا کوئی کچھ نہیں ہوتا کوئی لکیر کھینچ دیتے. اچھا، لکیر سے کام چل جائے گا. یہ تو ایک ان کے تقوی کا اور ان کی احتیاط کا عالم ہے نا. انہیں پتہ ہے وہ ریگستان میں نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی چونکہ حکم ہے کہ سترہ اختیار کرو تو وہ سترہ رکھ لیتے، کوئی اپنا عمامہ رک لیتے. ٹھیک ہے، تو سترے کے بغیر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، لوگوں کو علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مفتی صاحب پھر لوگ کہتے ہیں کہ حرم میں تو کسی کے بھی آگے سے گزر جاؤ، کوئی مشکل نہیں، کوئی اشکال نہیں، نماز ہو جاتی ہے. میں اس میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر گزرنے والا گناہگار ہوگا. صحیح. بسا اوقات ایک آدمی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے جو مسجد میں راہ گزر ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے تو منع فرمایا نا، وہاں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتا ہے، تو اس میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اب یہ شخص گناہگار ہے. اچھا، لہٰذا اس میں دونوں جانب سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور اگر جو ہے آخری درجے میں جیسا کہ فرمایا کہ سجدے کی جگہ کے آگے سے اگر گزرتا ہے تو اس میں یہ بھی حکم ہے کہ ہاتھ سے یہ نماز پڑھنے والا اشارہ کر دے. اچھا، جیسا کہ ہم مسائل میں چل رہے ہیں سترے کے، تو میں یہ اس میں ایڈ کر رہا ہوں کہ ہاتھ سے اشارہ کر دے کہ میں نماز میں ہوں. اچھا، جی ہاں، اتنے آگے سے ہاتھ کو ایسے آگے کر دے رک جاؤ، تقریباً جیسے سجدے کا مقام ہوتا ہے. اچھا، تو ہاتھ سے اشارہ کر دے.
ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے بہت سخت الفاظ آئے ہیں. ایک جگہ تو شیطان کا لفظ آیا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا شیطان ہے. اور ایک جگہ تو اس کی توبیخ اور یعنی تشنع بیان کرنے کے لیے, اس کی برائی بیان کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سخت تنبیہی قتل تک کے الفاظ بیان فرمائے ہیں. یعنی اتنا یہ اہم بات ہے. جیسا کہ حدیث ذکر فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام نے 40 کا ذکر کیا ہے, تو اس لیے اس معاملے کو بہت احتیاط سے لیا جائے. اور یہ عمومی طور پر ہم جو ہے اس کو بہت ہی بے اعتدالی کے ساتھ لیتے ہیں کہ جب مسئلہ جیسے ہی درپیش ہوا آگے سے گزرتے ہوئے چلے گئے. تو ایسا کیا عذر ہے؟ ٹھیک ہے, ایسا کوئی عذر نہیں ہے. آدمی تھوڑا انتظار کر لے, انتظار کر لیتا ہے. آخری میرے پاس سوال ہے, اور یہ سوال بھی بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے. ڈاکٹر صاحب, اکثر ہم اس بات کا دھیان نہیں رکھتے کہ جس جگہ پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, کہتے ہیں اگر قبضے کی جگہ ہے یا حرام جگہ ہے یا آپ پہ مباح نہیں ہے تو اس جگہ نماز نہیں ہوتی. اب ایسے عالم میں جب بندے کو پتہ نہ ہو یہ کس کا گھر قبضہ شدہ ہے یا کوئی ایسی مسجد جو معاذ اللہ ایسی جگہ بنائی گئی ہے جہاں اجازت نہیں تھی, تو ایسے میں کیا حکم ہے؟ اسے پتہ نہیں ہے تو پھر تو وہ معذور ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی عذر ہے اس کے پاس کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. صحیح. اور اگر پتہ لگ گیا, جسے پتہ ہے تو اسے پھر احتیاط کرنی چاہیے یقینی طور پر. قبضے والی جگہ پر کیسے نماز پڑھی جائے گی؟ اور یہاں یہ بھی عرض کروں کہ کسی نے مسجد بنائی ہے جی, اور آپ نے اس کی مسجد پہ قبضہ کر لیا, ٹھیک, تو پھر یہ کیسی مسجد ہوگی؟ صحیح. یعنی سیاست کر رہے ہیں آپ یا کاروبار کر رہے ہیں آپ, اگر تو آپ خدمت کر رہے ہیں تو پھر اس میں قبضے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا بات. خدمت کے لیے تو صرف جذبے کی ضرورت ہوتی ہے, قبضے کی ضرورت نہیں ہوتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں قبضہ کرنا ضروری ہے, ایک انتظامیہ. اور دیکھیے یہ نہیں ہے کہ ایک مسلک دوسرے مسلک کی مسجد پہ قبضہ کر رہا ہے. جی, مسجدوں میں جہاں پر بڑی بڑی اسامیاں نماز پڑھنے آتی ہیں, جو بڑی بڑی مسجدیں ہیں جہاں بڑے بڑے تاجر اور صنعت کار نماز پڑھتے ہیں, وہاں ایک ہی مسلک کی ٹھیک, متحارب پارٹیاں بنی ہوتی ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور وہ بار بار یعنی میوزیکل چیئر والا سسٹم ہوتا ہے کہ ابھی آپ آئے تو کل ہم ہوں گے. تو یہ کیسی نمازیں ہیں, یہ کیسی مسجد ہے, یہ کیسے متولی ہیں, کہاں ہے تقویٰ؟ تو ان تمام چیزوں پر خطبہ کو بھی اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. بہت اچھے. آپ کے اس جملے کو میں آج کی قرارداد بناتے ہوئے آپ کا شکریہ کہوں گا ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی, مولانا طاہر عباسی صاحب. خواتین و حضرات, عزیز جانباً, آپ کا بے انتہا شکریہ کہ اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قبضے کی نہیں بلکہ جذبے کی ضرورت ہے, اور اس جذبے کو آپ نے بیدار رکھنا ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں ایسے لوگ جو انتشار پھیلاتے ہیں, ان سے دور رہنا ہے اور لوگوں کو بچانا ہے, اور بڑے اعتماد کے ساتھ, یقین کے ساتھ کہ آپ خدا کا نمائندہ بن کے کسی کی لڑائی جھگڑے میں فساد کو روک رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں آپ کو خداداد صلاحیتیں بھی ملیں گی اور اس کا تعاون بھی ملے گا. ان تمام احکامات پہ عمل آپ نے کرنا ہے. ذکر ہم نے کیا, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو آپ واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں. الف لام میم کو دیجیے گا اجازت, اپنے سوالات آپ بھیج سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں. Alif Lam